हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। क़याम पाकिस्तान की आज़ादी में उलमाए बरे सग़ीर का क्या किरदार है, आज हमने इसके मुताल्लिक़ आपके सामने गुफ्तगू करनी है। हमें हमारे अकाबरीन का, उलमा का, मशाइख का ये इदराक होना चाहिए कि हमारी आज़ादी हिंद की जिद्दोजहद में जो सबसे बड़ा रोल है, किरदार है, वो अकाबरीन उलमाए देवबंद का है, जिन्होंने इस ममलकत खुदादाद के मार्ज़े वजूद आने के लिए कोशिशें की, जानों की नजराने पेश किए। और ये बात कोई लफाजी नहीं है बल्कि तारीख है। आज भी इंग्लैंड की लाइब्रेरियों में जाकर आप तारीख आज़ादी हिंद पर मिस्टर टॉमसन की किताबें उठाकर देखें, या इसी तरह जो है उलमाए हिंद का शानदार माजी अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की किताब उठाकर देखें, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को पढ़ें, या मौलाना मोहम्मद अली जौहर को पढ़ें, या तारीख काला पानी अल्लामा जाफर थानीसरी की उठाकर देखें, या जजीरा अंडमान उठाकर देखें, तारीख पानीपत उठाकर देखें, शामली का महाज की तारीख उठाकर देखें, उलमाए नदवा, उलमाए लखनऊ, उलमाए शामली, उलमाए हैदराबाद, दक्कन, और फिर उसके बाद जो है दिल्ली के शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ख़ानदान की तारीख उठाकर देखें। आपको पता चलेगा कि आज जो हमारे सामने ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आई है, इसके पीछे मेहनत कब से शुरू हुई और फिर कितने लोगों ने जान के नजराने पेश किए, किस किस ने आबियारी के लिए अपनी औलादों को कुर्बान किया, अपने पैसे को कुर्बान किया, कितनी इज्जतें दांव पर लगी, कितने खानदान उजड़े, फिर हमारे पास एक खित्ता पाकिस्तान के नाम से मार्ज़े वजूद में आया। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि हम इस पर शुक्र करने के बजाय इसको लूटने में लग चुके हैं, इसे तबाह व बर्बाद करने में लग चुके हैं। इसके लिए सोचो विचार ना किसी फर्द को मुयस्सर आती है। हुक्मरान हैं वो भी लूट रहे हैं, सियासतदान हैं वो भी लूट रहे हैं, और एक आम पाकिस्तानी है वो भी इसकी जड़ें काटने में लगा हुआ है। ये पाकिस्तान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये इस तरह नहीं बना, इसकी तारीख है। आप तारीख उलमाए हिंद उठाकर देखें, 1601 के अंदर बरे सगीर के अंदर अंग्रेज दाखिल होता है। उससे पहले यहाँ पर मुगलिया दौर की हुकूमत थी, सूरी खानदान ने पहले हुकूमत की, फिर उसके अलावा मुगलिया बादशाहों ने इस बरे सगीर पर बड़ी मजबूत हुकूमत की है। औरंगजेब, आलमगीर, शाहजहां बादशाह, फिर उसके बाद बड़े बड़े सलातीन गुजरे हैं, लेकिन उन बादशाहों में ज़ौफ़ आने लगा जब उन्होंने अपने मुसलमान और गैर मुस्लिम रियाया का दुख दर्द समझना छोड़ दिया और उनको पसे पुश डाल दिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी गिरफ्त कमज़ोर हुई, अपनों को पीठ पीछे लगाना और फरंगी को, अंग्रेज को, बातिल को अपने सर पे बिठाना, यहाँ तक कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ज़मीन अलाट की, कहा इतनी ज़मीन दे दो, हम यहाँ पे कंपनी बनाएं, यहाँ फैक्ट्री बनाएं और यहाँ के लोगों का माश का सिलसिला मजबूत हो। उनके धोखे को, फराड को, शराब नोश हुक्मरान रसिया रक्स के और डांस नाच के जब वो कुरान को छोड़ चुके थे, जब वो सुन्नत रसूल को छोड़ चुके थे, जब हुक्मरान तबका याद रखें शराब में मुब्तला होता है, रक्स व सुरूर में मुब्तला हो जाता है, उनका दिमाग मफलूज हो जाता है और काफिर उनको किस तरह जो है अपना आलाकार बनाता है,
دور نہ جائیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، اپنے یہاں کے ان سیاستدانوں کو دیکھ لیں جن کا کام ہی شراب اور شباب کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہی کام مغلیہ بادشاہوں کا شروع ہوا، انگریز نے ان کو شراب اچھی دی، انگریز نے ان کو رقاصائیں اچھی دی، اور کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی رجسٹرڈ کرا لی، وہ زمین الاٹ کرا لی، پیسہ لایا اور زمین خریدی، پیسہ لایا اور زمین خریدی، یہاں تک کہ 1601 میں ایسٹ انڈیا تھوڑی سی جگہ پہ جو کمپنی بنی تھی اس نے پورا شہر خرید کر پھر دوسرا شہر خرید لیا، پھر انگریز یہاں آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 1739 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک نوجوان بچہ، ایک بچہ حسین و جمیل پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ وہ انسان ہیں، ان سے پہلے برِ صغیر کی تاریخ میں درس قرآن کا آغاز نہیں تھا، تفسیر قرآن کا آغاز نہیں تھا، درس حدیث کا آغاز نہیں تھا، اور یہ مدارس کا مروجہ جو نظام ہے اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا۔ عالم کیسے بنتے ہیں کوئی پتہ نہیں تھا، تبلیغ کیسے کرتے ہیں کوئی صحیح طریقہ پتہ نہیں تھا، نہ حدیث کا درس تھا، نہ تفسیر کا درس تھا، نہ کوئی تفسیر لکھی ہوئی تھی۔ شاہ ولی اللہ سے پہلے آپ یہ سمجھیں 1739 سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا، قرآن پاک پوری دنیا میں ایک ہی عربی میں تھا، کسی زبان میں ترجمہ نہیں تھا، کسی زبان میں تفسیر نہیں تھی۔ شاہ ولی اللہ کی طرف سے بہت بڑا ایک کرامت بن کر اس امت پر آئے۔ آپ نے سب سے پہلے فتنہ الموزت کا مقابلہ کیا، آپ نے لوگوں کو کس طرح توحید سے جوڑا۔ شاہ ولی اللہ وہ انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے معیشت کا نظام قرآن کی آیتوں سے پیش کیا۔ شاہ ولی اللہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اسلام کا اقتصادیات کا نظام قرآن سے پیش کیا۔ آپ نے وہ کتاب لکھی جسے حجت اللہ البالغہ کہا جاتا ہے، جس کی مثال دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ لینن نے کہا تھا اگر یہ کتاب ہمارے پاس ہوتی اور اس کا رائٹر شاہ ولی اللہ ہمارے پاس ہوتا، ہم رشیا کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب لے آتے۔ لینن نے، مارکس نے اسی کتاب کو اپنی زبان میں ترجمہ کرا کے اپنا نظام اقتصادیات بنایا، معیشت کا نظام بنایا، اکانومی کو مضبوط کیا۔ شاہ ولی اللہ کے اس نظام کو چائنا نے لیا، شاہ ولی اللہ کے اس نظام کو یورپ نے بعد میں لیا۔ اس کتاب پر بڑی ریسرچ ہوئی، پی ایچ ڈی ہوتی آج یورپ کے اندر۔ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ لکھی، آپ نے انسانوں کو جواب دیا۔ پوری دنیا کا کافر یہ اعتراض کرتا تھا اسلام معیشت کا نظام نہیں دے سکتا، اسلام اکانومی کو نہیں بنا سکتا، نہیں بتا سکتا، یہ صرف دہشت گرد پیدا کر سکتا ہے، یہ جاہل لوگ مدارس سے پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا جامعہ ازہر اصلیت کھو بیٹھی ہے، آپ نے کہا جامعہ زیتون اصلیت کھو بیٹھی ہے، بغداد کی یونیورسٹیاں اصلیت کھو بیٹھی ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کا عربی زبان سے ترجمہ کیا فارسی زبان میں۔ وہ فارسی زبان کا شاہ ولی اللہ کا ترجمہ ہے جو پوری دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا۔ آپ کا بیٹا 1739 میں پیدا ہوتا ہے، آپ اس کا نام عبدالعزیز رکھتے ہیں، اور آپ اپنے والد عبدالرحیم جو مدرسہ دہلی کے اندر سب سے بڑا مدرسہ تھا، پہلا مدرسہ تھا جو عبدالرحیم شاہ ولی اللہ کے والد نے بنایا تھا، مدرسہ رحیمیہ کے نام سے تھا۔ شاہ ولی اللہ اس مدرسے میں بیٹھتے تھے۔ 1000 مدرسہ دہلی کے اندر تھا جس کی نگرانی شاہ ولی اللہ کرتے تھے۔ دہلی شہر مدارس کا شہر بن چکا تھا، ایک چپے پہ مدرسہ، وہاں مدرسہ، وہاں مدرسہ، یہاں تک کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ کا بیٹا جیسے ہی جوان ہوتا ہے سب سے پہلے باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، دنیا کی پہلی تفسیر قرآن لکھتا ہے جس کا نام تفسیر عزیزی ہے۔ باپ نے پہلا ترجمہ لکھا فارسی زبان میں، بیٹے نے پہلی تفسیر لکھی فارسی زبان میں۔ شاہ عبدالعزیز نے
1962 میں جب ان کے والد شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوتا ہے، مسند دہلی پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے جس کا احسان دیوبند پر بھی ہے، بریلوی مسلک پہ بھی ہے، اہل حدیث مسلک پہ بھی ہے۔ اس لیے یہ تینوں مسلک اگر شاہ ولی اللہ تک اپنی نسبت حدیث، نسبت تفسیر نہ کرے تو وہ حضور تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ شاہ ولی اللہ کو بیچ میں سے نکال دو، نہ حدیث کی سند پہنچتی ہے نہ تفسیر کی۔ اب شاہ عبدالعزیز 1762 میں مسند خلافت پہ بیٹھتے ہیں۔ وہ مسند تھی جو پیری مریدی کی خالی بیعت کرنے والی نہیں تھی۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنے باپ سے وراثت میں پایا تھا کلمہ حق کہنا، جہاد کرنا۔ باپ کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے اس لیے کہ انہوں نے فتویٰ جہاد دیا تھا، انگریز کے خلاف بولتے تھے۔ آپ نے دیکھا 1770 کے اندر کہ انگریز بہت آگے بڑھ چکا ہے اور اس نے مسلمانوں کو کس طرح پست کرنا شروع کیا ہے اور ان کی تعلیم پر بھی قبضہ کر لیا اور ان کے مدارس کو بھی کس طرح ڈاؤن کرنا شروع ہوا، اور مسلمانوں کے دلوں میں قرآن سے زیادہ اپنی تعلیم کی ویلیو ڈالنا شروع ہو گیا۔ تو 1772 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ہندوستان کی تاریخ میں، بر صغیر کی تاریخ میں پہلا فتوی جہاد سر بلند کیا۔ آپ نے لکھا، میں فتویٰ دیتا ہوں بر صغیر کی سرزمین پر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے اور انگریز کے خلاف جہاد کرنا۔ آپ کا فتویٰ صادر ہوتا ہے۔ آپ کے فتوے کی بنیاد پر انگریز کی فوج میں ایک بندہ ملازم تھا، اس کا نام حیدر علی تھا، وہ میسور کا رہنے والا تھا۔ اس کا بیٹا سلطان ٹیپو میدان میں نکلتا ہے، وہ اپنے جانثار تیار کرتا ہے، اپنے جانثاروں کے ساتھ انگریز پہ حملہ کرتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے۔ انگریز کو کبھی وہاں شکست ہوتی ہے، کبھی وہاں شکست ہوتی ہے، یہاں تک کہ سلطان فتح علی خان ٹیپو وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت تیار کر لیتا ہے، اور وہ میدان کارزار کا مجاہد تھا، اللہ کا ولی تھا، وقت کا کتب تھا۔ یہ بندہ ایسا تھا جس کے بارے میں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں سلطان ٹیپو اپنے وقت کا کتب تھا، ابدال تھا۔ اس نے میسور کی جامع مسجد بنائی، اعلان کیا پہلی نماز وہ پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو، جس نے کبھی 5 نمازیں قضا نہ کی ہوں۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھا، سلطان ٹیپو آگے بڑھا، اس نے امامت کی۔ سلطان ٹیپو داڑھی کاٹنے والا نہیں تھا، یہ تصویریں غلط ہیں، وہ سنت کا پابند تھا، بلکہ مولانا مدنی نے لکھا کہ اس نے پوری زندگی کبھی داڑھی پہ استرا نہیں چلایا، پگڑی پہنتا تھا۔ انگریز نے اس کی بغض کی وجہ سے ویٹروں کو پگڑی پہنائی، اس کے بغض کی وجہ سے کتوں کا نام ٹیپو رکھا۔ لیکن ٹیپو سلطان وہ تھا جس انگریز عورتیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی، رات کو سو جاؤ ٹیپو آ جائے گا۔ ٹیپو سلطان ہمارا وہ ہیرو تھا۔ اب وہ یہ کہتے ہوئے شہید ہو گیا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ شیر تھا، کوئی شیر کربلا میں شہید ہوتا ہے، کوئی کربلا والوں کا غلام یہاں پٹن پہ شہید ہو جاتا ہے، پٹنہ کے جہاد میں۔ اب انگریز نے دیکھا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، باطل جب جنگ ہار جاتا ہے تو وہ ہتھکنڈوں پہ اترتا ہے، پھر وہ خریدتا ہے مسلمانوں کو۔ تو سلطان ٹیپو کے سپہ سالار میر صادق کو 900 مربع زمین دے کر خرید لیا، اور اس نے غداری کی عین وقت پہ۔ سلطان ٹیپو نرغے میں آ گیا، لیکن اس نے ہتھیار نہیں پھینکے، جام شہادت نوش کر لی، لیکن یہ قیامت تک میسج دے دیا کہ مسلمان کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ آج جھکے ہوئے مسلمان اللہ کو نہیں پسند۔ کٹنے والا جو کل شہید ہو چکا ہے وہ اللہ کے سرخرو جا چکا ہے، جو قبلہ اول کی آزادی کے لیے جہاد کا علم بلند کرتا رہا۔ اس کے بعد دوسرا میدان میں نکلا سراج الدولہ گال کی سرزمین پر، لیکن
وہ بھی انگریز کو شکست دیتا رہا، لیکن اس کے بھی سپہ سالار کو خرید لیا میر جعفر کو، اور وہ بھی بک گیا، اور سلطان وہیں پر جو ہے سراج الدولہ شہادت کا مقام پا گیا۔ اس کے بعد 1700 کے بعد 1800 کا وقت شروع ہو گیا۔ سلطان ٹیپو جس کا مرید تھا، اس مرشد کا نام تھا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ۔ سلطان ٹیپو در حقیقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتوی جہاد پر میدان میں نکلا تھا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بھائی اور ہے۔ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بڑا شاہ عبدالعزیز، دوسرا بیٹا شاہ عبدالقادر، تیسرا بیٹا شاہ رفیع الدین، چوتھا بیٹا شاہ عبدالغنی۔ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ اردو زبان میں کیا ہے۔ پوری دنیا میں وہی ترجمہ مقبول ہے جو شاہ رفیع الدین اور عبدالقادر کے ترجمے سے ملتا ہے۔ یہ تینوں بھائی محدث دہلوی تھے اور دہلی کے محدث ہیں، اور چوتھا بھائی عبدالغنی وہ بھی محدث تھے، لیکن وہ جلدی فوت ہو گئے۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا، اور اس نے اپنے تایا شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالعزیز سے صحبت پائی، لیکن شاہ عبدالعزیز نے اپنے شاگرد خاص سید احمد شہید سے اسے بیعت کروایا، اور وہ اسماعیل جو پوتے ہیں شاہ ولی اللہ کے، تاریخ جنہیں شاہ اسماعیل شہید کہتی ہے، وہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے دہلی کے اندر وقت گزارتے تھے۔ دہلی کی جامعہ مسجد میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے جو ہے آخر ایک سلسلہ شروع ہوا، ٹیپو سلطان شہید ہو گیا، سراج الدولہ شہید ہو گیا، لیکن مقصود کیا تھا؟ انگریز کو نکالا جائے، ملک کو آزاد کیا جائے۔ اب یہ میدان میں کون نکلتے تھے؟ علماء کے تبلیغ کرنے سے، فتویٰ دینے سے، علماء کے چاہنے والے، دین پسند، مذہب پسند، اسلام پسند طبقہ۔ ٹیپو سلطان بھی علماء کے فتوے میں نکلا، سراج الدولہ بھی علماء کے فتوے میں نکلا، لیکن بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے جو ہے اس وقت کے زمیندار، بڑے بڑے اس وقت کے جاگیردار، بڑے بڑے اس وقت کے سرمایہ دار جو انگریزوں کے گھوڑوں کو نہلاتے تھے، انگریزوں کی ٹیسیاں کرتے تھے، لیکن یہ علماء اس وقت بھی انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے تھے۔ سرمایہ دار تو آج بھی انہی کی نسلیں حکمران بنی ہوئی ہیں، انہی کی نسلیں آپ سے ووٹ لے کر آپ کے جڑیں کاٹتی ہیں، انہی کی نسلیں آپ کی بھی غدار ہیں، پاکستان کی بھی غدار ہیں، اسلام کی بھی انہی کی نسل ہے، اٹھا کر دیکھو۔ لیکن گالی آپ عوام کس کو دیتی ہے؟ علماء کو۔ علماء نے کیا کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ آج سوچ لیں علماء نے کیا کیا ہے۔ ابھی آپ آگے بڑھیں، 1824 تھی، یہ 1800 کے شروع میں ٹیپو سلطان اور یہ شہید ہو گئے۔ 15-20 سال تک پھر خاموشی چھائی رہی، لیکن یہ علماء شاہ ولی اللہ خاندان سے جو تعلق رکھتے تھے، شاہ ولی اللہ ایسا ایک فکر کا نام ہے، ایک جد و جہد کا نام ہے کہ یہ خاموش نہیں بیٹھتے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا پوتا شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبدالعزیز کا شاگرد سید احمد شہید دہلی کی جامعہ مسجد کے اندر بیٹھ کے طلباء کو پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، پیری مریدی کرتے تھے، اور ایسا پیر کہ برِ صغیر کی تاریخ میں سید احمد شہید سے بڑا پیر کوئی نہیں گزرا۔ ایسا پیر تھے کہ جن کے بارے میں مولانا مدنی نے لکھا کہ جب وہ کسی کو دیکھ بھی لیتے تھے تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ 26 لاکھ سکھ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے کلمہ پڑھ کے، 40 لاکھ ہندوؤں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ وہ سید احمد شہید جب یہ کسی مجمع میں بیان کرتے تھے تو وہ مجمع بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، کتاب پکڑ کر کہا استاد جی صفحے پہ
سطریں نظر نہیں آ رہی، الفاظ نظر نہیں آ رہے، آپ نے فرمایا کتاب بند کر دے، آپ نے بند کر دی۔ کہا سید احمد شہید آج میں دعا دیتا ہوں اللہ تجھے کتابوں سے بے نیاز کر دے، تجھے وہ علم دے جو علم لدنی ہوتا ہے، علم عطائی ہوتا ہے۔ مولانا مدنی فرماتے ہیں سید احمد شہید وہ بندہ تھا جس کو اللہ نے علم عطائی دیا ہوا تھا۔ اب وہ سید احمد شہید وہ طلبہ کو پڑھا رہے تھے، اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا مقتدا، اتنا بڑا مدرس، اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا زہد و تقویٰ کا پہاڑ، جب ایک پنجاب کے اندر سے ایک آدمی گیا اور دہلی کے اندر جا کر ان سے کہنے لگا سید صاحب آپ آل رسول ہیں، آپ شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہیں، آپ شاہ ولی اللہ خاندان سے ہیں، آپ لوگ یہاں حدیث پڑھا رہے ہیں، وہاں لاہور کی بادشاہی مسجد کو استبل خانہ بنا دیا گیا ہے، گھوڑے باندھے جاتے ہیں، راجہ رنجیت سنگھ نے وہاں پہ شراب پینی شروع کر دی ہے، مسجد کو استبل خانہ بنا لیا ہے اور مسلمانوں پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، آپ یہاں خالی حدیث پڑھا رہے ہیں اور وہاں اسلام کے شعار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو شاہ سید احمد شہید نے فوراً بخاری شریف کتابیں بند کرائیں، طلبہ سے کہا تیار ہو جاؤ، زندہ رہے تو بخاری پڑھیں گے، ورنہ وہی کریں گے جو صاحب بخاری نے کیا ہے، جو بخاری ہمیں سبق دیتا ہے، جو بخاری کا میسج ہے کہ دین اسلام کے لیے، شریعت کے لیے جان دینے والے بنیں گے، خالی پڑھانے والے نہیں بنیں گے۔ آج تو پڑھنے والے ہیں، وہ چند ہیں جو وہاں لڑ رہے ہیں۔ اب آپ نے بخاری بند کرائی، جب آپ کھڑے ہوئے 18,000 آپ کے ساتھ مجمع کثیر جمع ہو گیا، سید احمد شہید آپ کے ساتھ تھے، آپ کے قافلہ کے اندر کون کون تھا؟ مولانا مملوک علی تھے جو سر سید احمد خان مولانا قاسم ننوتوی کے استاد ہیں، آپ کے قافلے میں مولانا قاسم ننوتوی خود تھے، آپ کے قافلہ میں مولانا رشید احمد گنگوئی خود تھے، آپ کے قافلہ کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی خود تھے، آپ کے قافلہ کے اندر حافظ زامن شہید خود تھے، آپ کے قافلہ کے اندر میاں جی نور محمد جنجالوی خود تھے، آپ کے قافلہ کے اندر وقت کے زہداء، وقت کے اتقیاء، وقت کے صلحاء بڑی تعداد میں وہاں سے چلتے ہیں اور وہاں سے پشاور پہنچتے ہیں، پشاور کو فتح کرتے ہیں۔ چوک یادگار کے اندر آپ نے 1 مئی تھا، اتوار کا دن تھا، 1824 تھا، آپ نے اعلان کیا آج پشاور فتح ہو چکا ہے۔ امیر المؤمنین یہ اعلان کرنے والا شاہ ولی اللہ کا پوتا تھا، سید شاہ اسماعیل شہید تھا۔ آپ نے اعلان کیا کہ آج پشاور فتح ہو چکا ہے اور امیر المؤمنین سید احمد شہید کی حکومت یہاں پہ عمارت قائم ہو چکی ہے۔ آج کے بعد پشاور میں شراب پہ پابندی ہے، جوئے پہ پابندی ہے، ناچ گانے پہ پابندی ہے۔ یہ اعلان 1 مئی کو ہوتا ہے اور اتوار کا دن ہوتا ہے، 1824 ہوتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ حیران ہوں گے، 1972 تھا، 1 مئی تھی جب مفتی محمود پشاور کا گورنر وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ آپ اسی تاریخ کو، اسی دن کو 1972 میں اعلان کرتے ہیں آج کے بعد پشاور اور صوبہ سرحد کے اندر شراب پہ پابندی ہے، جوئے پہ پابندی ہے۔ وہی کام جو سید احمد شہید نے کیا، وہی کام ان کے روحانی فرزند نے کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے شراب پہ پابندی لگانے والے کون ہیں اور شراب بیچنے والے کون ہیں، پرمٹ دینے والے کون ہیں۔ یہ کبھی ان کے غلام نہیں ہو سکتے جنہوں نے اس ملک کو بنایا، یہ تو ان کے غلام ہیں جنہوں نے ملک کو ڈبویا۔ اب آگے بڑھیں، تھک تو نہیں گئے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ کوئی ناراض ہے؟ 1824 کے اندر یہ قافلہ چلا، آگے پبی پہنچے، پبی کو فتح کیا، اس کے بعد اکوڑا پہنچے، اکوڑا خٹک کو فتح کیا، اور آگے بڑھے یہاں تک کہ حویلیاں پہنچے،
ایبٹاباد پہنچے، مانسیرا پہنچے، فتح کرتے چلے گئے۔ مانسیرا کے قریب تھے، راجہ رنجیت کا قاصد آیا، اس نے کہا سید احمد شہید آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، جو علاقے آپ نے فتح کیے وہ آپ کے ہو گئے، جہاں آپ نہیں پہنچے انہیں چھوڑ دیں۔ اس لیے راجہ رنجیت آپ کو وہ علاقے دینے کو تیار ہے جو فتح کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں علاقے فتح کرنے نہیں، محمد عربی کے دین کے غلبے کے لیے آیا ہوں۔ علاقوں کے تو ہماری ہے ہی نہیں سوچ۔ اب راجہ رنجیت پشاور یہ پورے علاقوں پہ حکومت کرتا تھا، اور یہ سارا اس وقت پنجاب کا حصہ کہلاتا تھا، مردان بھی، سوابی بھی، اور اس وقت اس لیے پشاور کی آج بھی مادری زبان ہندکو ہے۔ اب یہ پھر آگے بالا کوٹ کی طرف چلے، جب اس نے دیکھا کہ یہ نہیں قابو آ رہے، وہی کام کیا جو سلطان ٹیپو کے ساتھ ہوا، اپنے ہی بندے خرید لیے گئے، اپنے ہی لوگوں نے غداری کی۔ رات کے وقت یہ سید خاندان جب جہاد کرتے کرتے تھک کے سویا تو رات کو تہجد پڑھتے ہوئے تہجد کی حالت میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو خیمے میں گھس کے قتل کر دیا گیا۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ آج بھی وہاں پہ سر وہاں دفن ہے، دھڑ وہاں دفن ہے۔ یہ اسی حسین کی خاندان سے ہے جس حسین ابن علی کا سر وہاں دفن ہے، دھڑ وہاں دفن ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا سر بھی جدا کیا گیا۔ ایک سکھ نے آپ سے لڑائی کرتے ہوئے، آپ لڑتے رہے، لڑائی کرتے ہوئے اس نے آپ کو آپ کی سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی۔ آپ نے فرمایا بدبخت، میں جب تک تجھے قتل نہ کر دوں میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ جب آپ نے یوں تلوار اٹھائی، کسی بدبخت نے اپنی تلوار سے شاہ اسماعیل شہید کی گردن کاٹ دی۔ بالا کوٹ کے لوگوں سے پوچھیں، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا یہ جانثار مرید اور شاگرد شاہ اسماعیل شہید قسم کھا چکے تھے، بدبخت تو نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے، میں تجھے قتل کر کے دنیا سے جاؤں گا۔ لیکن گردن کٹ گئی۔ گردن کٹنے کے بعد کوئی چل سکتا ہے، لیکن یہ بغیر گردن کے اس کے پیچھے بھاگے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، آخر اس کو تلوار سے قتل کر کے وہی زمین پہ گر گئے۔ یہ کرامت تھی آپ کی۔ اور جب یہ خاندان وہاں ذبح ہو گیا، اپنوں کی غداری سے، مسلمانوں کی غداری سے، جب یہ قافلہ وہاں پہ شہادت امیر المومنین سید احمد شہید پا گئے، شاہ اسماعیل شہید پا گئے، اور قافلے میں بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے، تو یہ باقی قافلہ پھر وہاں سے تحریک ختم کر کے واپس چلا۔ اس کافی قافلے کے اندر جو لوگ تھے وہ خاموش کہاں بیٹھنے والے تھے۔ 1830 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جب شہادت ہوئی۔ پھر 20-25 سال کے بعد وہی معاملہ ہوا، جب دیکھا کہ بر صغیر پہ انگریز کی حکومت مضبوط ہو چکی ہے اور مدارس بالکل ختم کر دیے گئے ہیں، علماء کو ختم کیا جا رہا ہے، تو دہلی کے اندر پھر ایک بہت بڑی علماء کی میٹنگ ہوئی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جس کے لیڈر تھے۔ کون ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی؟ بر صغیر میں سب سے بڑا پیر ہے مریدوں کو بیعت کرنے میں اس وقت۔ ان سے بڑا پیر کوئی نہیں گزرا، جن کے مریدوں کو اللہ نے وہ کمال دیا تھا۔ پیر تو بہت ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، میں نام لوں تو کس کے، آپ معین الدین چشتی اجمیری بہت بڑے پیر ہیں، داتا علی اجمیری بہت بڑے پیر ہیں، نظام الدین اولیاء بہت بڑے پیر ہیں، لیکن میں اس پیر کا نام لے رہا ہوں جس کا ایک ایک مرید ایسا ہے جس کے لاکھوں آگے مرید ہیں۔ یہ اعزاز آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا، وہ آپ کا شرف ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے 50 سے زیادہ خلفاء ہیں۔ آپ کا پہلا خلیفہ مولانا قاسم ننوتوی، جس کے کروڑوں دنیا میں اربوں ماننے والے ہیں یہ نہیں، ایک مدرسہ دیوبند جو انہوں نے بنایا، آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو دیوبند کا فرزند ملتا ہے یا نہیں؟ وہ ایک ان کا مرید ہے مولانا رشید گنگوئی،
وہ بھی مدرسہ دیوبند بنانے والے. ایک ان کا مرید ہے مولانا اشرف علی تھانوی, جنہوں نے سب سے زیادہ کتب لکھ کر دنیا کے اندر اسلام کو سمجھایا ہے. ایک ان کا مرید ہے مولانا انور شاہ کشمیری, جو چلتا پھرتا حدیث کی لائبریری کہلاتا تھا, جو ایسا حافظ الحدیث تھا کہ کوئی کتاب اس کو 40 سال نہیں بھولتی تھی, بخاری مسلم زبانی یاد تھی. ایک ان کا مرید ہے مولانا الیاس دہلوی. ایک ان کی تبلیغی جماعت پوری دنیا کے اندر کروڑوں لوگ پیدا کر چکی ہے. ایک ان کا مرید ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری, جو ایک سہارنپوری ایسا مدرسہ بنایا کہ دنیا کے اندر سہارنپور دیوبند کے بعد دوسرا بڑا مدرسہ ہے. آپ کا ایک مرید ہے, خلیفہ ہے پیر میر علی شاہ گولڑوی, جنہوں نے ختم نبوت پہ ایسا کام کیا ہے. آپ دیکھیے ایسا پیر جس کے مریدوں کا یہ حال ہے تو پیر کیسا ہوگا. آپ سوچئے ذرا. وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے منیر میں لکھتے ہیں, میں حج پہ تھا, میں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا حضرت مجھے اپنی جو ہے خدمت میں رکھ لیں, مجھے اپنا خادم بنا لیں. آپ نے خلافت دے کر فرمایا میر علی چلا جا, اللہ تجھ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے برے صغیر میں. مجھے بھیجا ہی حاجی صاحب نے یہاں ہے, اور اللہ نے پھر وہ کام لیا ہے کہ دنیا جانتی ہے. آپ سوچیں جن کا مرشد ہوگا ایسا, وہ آگے مرید کیسے, اور جن مریدوں کا یہ عالم ہے تو ان کا مرشد کیسا. ہم تو ساروں کو مانتے ہیں. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بیٹھے تھے, مولانا قاسم ننوتوی, مولانا رشید احمد گنگوئی, حافظ زامن شہید, مولانا مملوک علی. اب یہ بڑے بڑے سارے بیٹھے ہیں. کہا جی انگریز نے حد کر دی ہے. تو مولانا قاسم ننوتوی نے فرمایا یا تو زندہ رہیں تو جہاد کریں اور اسلام کو سر بلند کریں, نہیں تو موت کو قبول کر لیں. دو میں سے ایک کام ہم کر سکتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا ایسا ہی ہے. تو پھر بیعت ہوئی حاجی صاحب کے ہاتھ پہ, سب نے موت کی بیعت کی. اب ندوہ, لکھنؤ, شاملی, فرنگی محل, سارے علماء وہاں موجود تھے, بڑی تعداد تیار ہوئی. یہ خالصتاً جنگ جو لڑی گئی ہے, اس میں خالصتاً مدارس کے علماء, مساجد کے علماء اور شاہ ولی اللہ خاندان کے علماء تھے. اور اس میں اور کوئی بندہ نہیں تھا, نہ مالدار, نہ سرمایہ دار, نہ جاگیردار, نہ انگریزوں کے گھوڑے نہلانے والے سیاست دان جو بنے ہوئے ہیں. اب جہاد شروع ہوا, لیکن وہی حال ہوا. پیسے والے سرمایہ دار بک جاتے تھے ہمیشہ, اور علماء کو 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی, ہر طرف سے انگریز پہ حملے ہوئے, لیکن پھر علماء کی قلت کی وجہ سے اور طاقت اور پیسے کی قلت کی وجہ سے, سپورٹ کم ہونے کی وجہ سے علماء کو شکست ہو گئی. لیکن انگریز کو بڑا اس پہ دھچکا لگا کہ یہ سارا مذہبی طبقہ ہمارے ہی خلاف ہے. مذہبی, اس نے ویلیم کے نام سے ایک بہت بڑے انٹیلیجنس کا سیاستدان تھا, اسے بھیجا برے صغیر میں, جاؤ جا کے تحقیقات کرو کہ یہ کیوں بار بار کبھی ٹیپو سلطان نکلتا ہے, کبھی سراج الدولہ نکلتا ہے, کبھی سید احمد شہید سر اٹھاتا ہے, اور کبھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مولانا قاسم ننوتوی سر اٹھاتے ہیں. ان کو دیکھو آخر وجہ کیا ہے. اس نے جا کے 6 سال تحقیقات کی. 6 سالہ تحقیقات میں اس نے کہا کہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں, آپ کے خلاف کوئی جاگیردار نہیں, کوئی سرمایہ دار نہیں, کوئی جو ہے یہ بڑے بڑے جو نظام چلانے والے ہیں دنیا دار یہ نہیں ہے. آپ کے خلاف یا مولوی ہے یا مدرسہ ہے. بس آپ چاہتے ہیں اپنا اقتدار مضبوط کرنا, مدرسہ ختم کر دیں, مولوی ختم کر دیں. یہ ولیم مور کا آپ پورا تجزیہ پڑھیں, جائیں لندن کی لائبریری میں آپ کو مل جائے گا. اس نے کہا اگر آپ اقتدار مضبوط چاہتے ہیں, مولویت ختم کر دیں, مدرسہ ختم کر دیں, قرآن ختم کر دیں. قرآن دہشت گرد کتاب ہے, نعوذ باللہ. یہ جہاد دکھاتی ہے, جہادی بندے تیار کرتی ہے. تو 1865 سے لے کے 1867 تک 2 سال برے صغیر کی تاریخ کے سب سے عقوبت ناک ہیں. 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے جلائے گئے.
مساجد کو ڈھایا گیا، مدارس 100% توڑ دیے گئے۔ دہلی کے اندر 1000 مدرسہ تھا جب انگریز آیا 1601 میں۔ 1867 سے پہلے اس سن کے اندر ایک مدرسہ بھی نہیں تھا۔ پورے برے صغیر سے مدرسے گرا دیے گئے، علماء کو گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ مسٹر ٹامسن اپنی ہسٹری آف اسلام کے اندر لکھتا ہے، ہسٹری آف ہند کے اندر لکھتا ہے کہ 14,000 علماء کی گردنیں میں نے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک لٹکے ہوئے دیکھی ہیں۔ کہتا ہے علماء کو ہاتھیوں کے اوپر کھڑا کر کے گولیاں ماری جاتی تھی، علماء کو لٹا کر اوپر سے ہاتھی دوڑائے جاتے تھے، علماء کو سور کی چمڑیوں میں بند کر کے دریاؤں میں پھینک کر گولیاں ماری جاتی تھی، علماء کو زندہ حالت میں انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ لکھتا ہے میں اپنے خیمے میں تھا دہلی میں، مجھے اسمیل محسوس ہوئی، میں باہر نکلا، ٹہلتے ٹہلتے دور گیا، میں نے دیکھا انگارے جل رہے تھے اور کئی علماء وہ ننگی حالت میں کھڑے تھے، ہاتھ ان کے باندھے ہوئے تھے، اور تھوڑے تھوڑے علماء کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ ان انگاروں کے ساتھ ان کی چمڑی پگھلتی تھی اور ان کی بدبو پھیلتی تھی، اور ان کو کہا جاتا تھا بولو تم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، تم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، تم مولانا قاسم ننوتوی کے ساتھ نہیں تھے، تم ان سے برات کا اعلان کر دو جنہوں نے جنگ آزادی کی تحریک کی ہے، جنہوں نے جنگ آزادی کا آواز کو بلند کیا ہے، جو الگ ملک چاہتے ہیں، الگ سٹیٹ چاہتے ہیں، جو انگریز کو یہاں سے خروج چاہتے ہیں۔ وہ مسٹر ٹامسن کہنے لگا مجھے اس رب کی قسم ہے جو عیسائیوں کا بھی رب ہے، مسلمانوں کا بھی، کہ میرے سامنے کئی 100 علماء زندہ آگ پہ جلا دیے گئے، لیکن ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا قاسم ننوتوی کی جنگ آزادی کے سپاہی نہیں ہیں۔ یہ ایسے پاکستان نہیں بنا۔ وہ کہتا ہے جلتے رہے۔ بادشاہی مسجد لاہور کے سیڑھیوں کے پاس سے جو سیڑھیاں آپ کو نظر آتی ہیں ان کے نیچے سے دریائے راوی گزرتا تھا، سیڑھیوں کے اوپر منجنیکوں کے آگے، بارود کے آگے علماء کو باندھ کے کس طرح اڑایا جاتا تھا، اور دریا کے اندر ان کے پرخچے جا کر گرتے تھے، علماء شہید ہو جاتے تھے، قتل ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے جنگ آزادی کو 1857 کے بعد انہی علماء نے جب دیکھا پورے برے صغیر میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، انگریز علماء کو قتل کر رہا ہے، اتنے علماء مار دیے گئے ہیں، تو پھر 1867 کے دوران دیوبند کے مقام پہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ میں منبر پہ بڑے دعوے سے کہتا ہوں برے صغیر میں انگریز کے تسلط کے بعد سب سے پہلا مدرسہ دیوبند کے مقام پر مدرسے کی بنیاد مولانا قاسم ننوتوی نے رکھی ہے، اور اللہ نے اسے ایسی برکت دی ہے۔ جامعہ ازہر آپ نے سنی ہوئی ہے نا، 80,000 اس میں اسٹوڈنٹ ہیں۔ کتنے؟ 80,000۔ اس کے ایک بلاک سے دوسرے بلاک تک ٹرین گاڑیاں جاتی ہیں، ٹرین گاڑی، 80,000 اس میں اسٹوڈنٹ ہیں۔ لیکن میں دنیا میں گھومتا ہوں، پوری دنیا میں اکثر اللہ لے کے گیا ہے، میں اللہ کو حاضر جان کے بتاتا ہوں جامعہ ازہر کا پڑھا ہوا مجھے نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ 80,000 جس میں سے ہر سال پڑھ کے نکلتے ہیں، کبھی آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا کہ جامعہ ازہر کا 1-2 بندوں کے علاوہ کبھی دیکھے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے۔ لیکن دیوبند کو اللہ نے وہ شان دی ہے، دنیا کے کونے میں میں گیا ہوں، میں نے کہا یہ مسجد دیکھوں گا، یہ مغرب کی طرف آخری مسجد میں نے نماز پڑھی ہے، یہ قبلے کی طرف جو آخری مسجد ہے نا، آگے سمندر ہے، دنیا ختم، میں نے اس آخری مسجد میں نماز پڑھی، میں نے کہا دیکھتا ہوں اس مسجد کا خطیب کون ہے، واللہ العظیم جمعے کے بعد وہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے کہ ہم نے جماعت کے ساتھ رائمنڈ جانا ہے، آپ میں سے بھی جو جانا چاہے نام لکھوا دے۔ دیوبند کا پڑھا ہوا اس طرف آخری مسجد کا میں آپ کو امام بتا سکتا ہوں۔ آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں، آپ صحراؤں میں چلے جائیں، آپ افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں، آپ مالدیپ کے جزیروں پہ چلے جائیں، آپ رشیا کی ریاستوں میں چلے جائیں، آپ کو
جامعہ مدینہ کا پڑھا ہوا نہیں ملے گا، آپ کو جامعہ ام القریٰ کا نہیں ملے گا، جامعہ ازہر کا نہیں ملے گا، لیکن دیوبند کا ملے گا۔ ملے گا نہیں ملے گا؟ یہ اعزاز ہے۔ انگریز نے جتنا دبایا اللہ نے اتنا ان کو اٹھایا۔ اب دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی گئی 1857 کی جنگ آزادی میں۔ نام یاد ہے یا نہیں یاد؟ مولانا قاسم مدرسہ کس نے بنیاد رکھا؟ قاسم نانوتوی۔ اب تحریک آگے چلی اسی مدرسے کا، ہر تھوڑے عرصے بعد تحریک اٹھتی تھی نا، سمجھ آئی ہے؟ پھر تھوڑا عرصہ گزرا 15-20 سال، وہی 20 سال ہوتے ہیں، 20 سال بعد ہمیشہ اٹھتا ہے نظام، یاد رکھیے گا، جتنا دباؤ گے اتنا اٹھے گا۔ اب اللہ رب العزت نے اٹھایا، پھر وہی ہوا کہ ریشمی رومال کی تحریک چلی۔ شیخ الہند اسی مدرسے کا پہلا طالب علم دیوبند کا، پہلا طالب علم کا نام تھا محمود، پہلے استاد کا نام بھی محمود۔ جو بچہ وہاں پر لا کے، آپ بچوں کو چھوٹا نہ سمجھا کریں، طالب علم ہو عزت دیں، وہی چھوٹا بچہ مدرسہ دیوبند سے جو پڑھ کے نکلا اس کا نام محمود تھا، اور جسے دنیا شیخ الہند محمود الحسن کے نام سے جانتی ہے۔ بریلوی مسلک، دیوبند مسلک، اہل حدیث مسلک شیخ الہند محمود الحسن کی عزت کرتے ہیں۔ شیخ الہند کے شاگردوں کے شاگرد ہیں سارے، چاہے مولانا احمد رضا خان بریلی ہوں، چاہے ثناء اللہ عمر تسری ہوں، چاہے آگے دیوبند کے بڑے ہوں، ان ساروں کی روحانی نسبت شیخ الہند تک جاتی ہے۔ شیخ الہند وہی بچہ ہے جس کو مولانا قاسم نانوتوی نے انگلی پکڑ کے حدیث پڑھائی تھی۔ شیخ الہند وہ انسان ہے جس کے بارے میں ملکہ وکٹوریہ کہتی تھی اگر شیخ الہند کی ریشمی رومال تحریک کا پردہ چاک نہ ہوتا تو انگریز کو برے صغیر سے نکلنے کے لیے موت بھی رستہ نہ دیتی۔ انگریز کا ایسا گھیرا تنگ کر دیا تھا کہ مخبری کی وجہ سے پردہ چاک ہوا، ورنہ تحریک ریشمی رومال مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا جو ہے حسین احمد مدنی، مولانا الیاس دہلوی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا مرتضی چاند پوری، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ سارے شاگرد ہیں شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کے۔ شیخ الہند پھر گرفتار ہو گئے 18، جو کام بڑوں نے کیا چھوٹے وہی کرتے آ رہے ہیں نا، ہم انہی کے چاہنے والے ہیں۔ 1915 کے اندر گرفتار ہو گئے اور مالٹا کے جزیرے میں 3 سال قید رہے، مارے کھائیں۔ مولانا مدنی آپ کے ساتھ تھے، مولانا عزیر گل آپ کے ساتھ تھے۔ اب پھر انگریز کے خلاف جو تحریک چلی تھی اس میں مولانا ولایت علی، مولانا جعفر تھانیسری، یہ مولانا یحییٰ علی، یہ بھی گرفتار ہوئے۔ انگریز نے کہا تم علماء باز نہیں آتے، جب یہاں سے ہم تمہیں دباتے ہیں وہاں سے ڈبل اٹھ کھڑے ہوتے ہو۔ پھر ان کو انہوں نے امبالہ سے کوٹ لکھپت لاہور بھیجا، یہ لاہور آئے۔ تاریخ کالا پانی اٹھا کر دیکھیں، جب ان کو لاہور سے لے جایا گیا ملتان جیل کے اندر، لاہور سے ملتان جانے کے لیے انہیں 2 مہینے لگے۔ کیوں کہ مال گاڑی کے اندر انہیں ڈالا گیا، لوہے اس کے نکل رہے تھے، اور ان کو جب مال گاڑی چلتی تھی تو ان کو لوہے چبھتے تھے، ان کا جسم لہو لہان ہوتا تھا۔ 2 مہینے مولانا ولایت علی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا یحییٰ علی کو ملتان جیل میں لے جایا گیا۔ صرف انگریز نے کہا ان مولویوں کو، ان علماء کو اتنا تشدد کرو یہ اندر ہی مر جائیں، اس لیے اگر یہ بچ گئے تو ان کے آگے چاہنے والے جہاد کا اعلان کریں گے۔ لیکن ملتان جیل میں ان کو جب لے جایا گیا تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا تم لوگ مرے نہیں، گاڑی میں بچ گئے ہو، لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں تمہیں رات نہیں صبح پھانسی دی جائے گی۔ آج بس رات ہے، آج رات گزار لو، صبح تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ رات کو چھپ کر اس نے دیکھا کہ یہ تینوں علماء ایک دوسروں سے بغل گیر ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے ان کو بلایا، کہا مولانا یحییٰ علی، جعفر تھانیسری، یہ عجیب بات ہے، آپ لوگ خوش کس بات کے ہو؟ پھانسی والا تو روتا ہے، چلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ تو انہوں نے مولانا جعفر تھانیسری نے کہا او بدبخت،
تجھے کیا پتا، ہم مسلمان ہیں، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے، ہماری جان رسول اللہ کے لیے جا رہی ہے، ادھر جان نکلے گی وہاں رسول اللہ سے ملاقات۔ زیادہ ہو گیا نا ٹائم، کچھ لوگ پریشان بیٹھے ہیں، پریشان ہیں کوئی، میرا خیال ہے نہیں کوئی پریشان تو ہوگا، کوئی ہے پریشان؟ ویسے اس مسجد میں پریشان آتا ہی نہیں ہے، یہاں صرف سننے والا آتا ہے، سنی آتا ہے، سنی سننے والا، جو سننے والا نہیں ہے وہ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ کیونکہ ساتھ کوئی گھر ہی نہیں ہے، یا تو فارغ لوگ نہیں آتے کہ چلو جی ٹائم پاس کر لیں، جمعہ پڑھ کے نکلیں، سننے کے لیے آتے ہیں نا۔ بات کر جاؤں آخری، یاد رکھیں کراچی کا خالد دینہ حال مولانا مدنی جب انگریز کے خلاف فتوی جہاد بلند کیا، آپ نے فرمایا جہاد کا فتویٰ دیا انگریز کے خلاف، تو مولانا جوہر آپ کے پیروں میں بیٹھ گئے، جج سامنے تھا، جج نے کہا مولانا مدنی آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی نوکری حرام ہے، انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ مولانا مدنی نے فرمایا فتویٰ دیا نہیں ہے، دیتا بھی رہوں گا۔ انگریز نے کہا اس کا انجام جانتے ہو؟ بغل سے یوں کفن نکال کر فرمایا مدرسہ دیوبند سے چلا تھا، زمزم سے دھو کر یہ کفن ساتھ لایا ہوں، مجھے پتا ہے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینا موت ہے، لیکن یہ موت تو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مولانا جوہر نے پیروں پہ ہاتھ رکھ لیا، مولانا محمد علی جوہر نے کہا حضرت تھوڑی نرمی کر لیں، آپ نے فرمایا لیے پھرتی ہے چونچ میں بلبل گل، شہید ناز کی تربت کہاں، ارے کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوج میں حرمت کے فتوے سرے راہ چل کے دکھائے ہوئے ہیں، شجر آزادی کو خون دے کے سینچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ یہ پھل پکا تھا 1947 میں۔ اللہ نے علماء کو، ہمارے دیوبند کے علماء کو کھیل تماشا نہیں ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جب بھی کفر آیا ہے کسی شکل میں، اللہ نے اس کے مقابلے پہ ہمیشہ جب کفر آتا ہے شرک کی شکل میں، نوح علیہ السلام توحید کی شکل میں آتے ہیں، جب فرعون کی شکل میں آتا ہے کفر تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں حق کو بھیجتے ہیں، جب نمرود کی شکل میں آتا ہے کفر ابراہیم علیہ السلام کو حق کی شکل میں بھیجتے ہیں، جب اس کے بعد بنی اسرائیل کے ظالموں کی شکل میں جب کفر آتا ہے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جب مکہ کے مشرکوں کی شکل میں آتا ہے محمد عربی کی شکل میں حق آتا ہے، جب مسلمہ کذاب کی شکل میں کفر آتا ہے ابو بکر صدیق کی شکل میں حق آتا ہے، ایران اور روم کی شکل میں جب کفر آتا ہے عمر بن خطاب کی شکل میں حق آتا ہے، جب خوارج کی شکل میں کفر آتا ہے شیر خدا علی کی شکل میں حق آتا ہے، یزید کی شکل میں جب کفر آتا ہے حسین کی شکل میں حق آتا ہے، جب ابو منصور جعفر کی شکل میں کفر آتا ہے، امام ابو حنیفہ کی شکل میں حق آتا ہے، جب معتصم باللہ کی شکل میں کفر آتا ہے تو امام احمد کی شکل میں حق آتا ہے، جب حضرت علی کی توہین کی شکل میں کفر آتا ہے امام نسائی کی شکل میں حق آتا ہے، جب وقت کے ظالموں کی شکل میں کفر آتا ہے ابن تیمیہ کی شکل میں حق آ جاتا ہے، جب فلاسفر کفر کی شکل میں آتے ہیں امام غزالی حق کی شکل میں آتے ہیں، اکبر کی شکل میں جب کفر آتا ہے مجدد الفسانی کی شکل میں حق آ جاتا ہے، جب انگریز کی شکل میں کفر آتا ہے شاہ ولی اللہ کی شکل میں حق آتا ہے، انگریز کے ٹاؤٹوں کی شکل میں جب کفر آتا ہے تو شاہ اسماعیل شہید کی شکل میں حق آ جاتا ہے، جب مدارس کو گرانے والوں کی شکل میں کفر آتا ہے تو مولانا قاسم ننوتوی کی شکل میں حق آ جاتا ہے، جب انگریز کے ساتھ تعاون کرنے والے غداروں کی شکل میں کفر آتا ہے تو شیخ الہند کی شکل میں حق آ جاتا ہے، جب تبلیغ اسلام کو مٹانے کی شکل میں کفر آتا ہے، تبلیغ کو اٹھانے کے لیے مولانا الیاس تبلیغی جماعت کے بانی کی شکل میں حق آ جاتا ہے، جب صحابہ کرام کا گستاخ
ایک بہت بڑا گروہ پیدا ہوتا ہے باطل کی شکل میں، حق نواز جھنگوی کی شکل میں حق آ جاتا ہے، جب شرک کی شکل میں دنیا کے اندر بدعات عام ہوتی ہیں، مولانا غلام اللہ خان کی شکل میں توحید کا درس دینے والا، سر بلند کرنے والا حق آ جاتا ہے۔ جب آج 14ویں صدی کے اندر عمر بن خطاب کے ماننے والے یہ بتانا چاہتے ہیں عمر آج بھی کافروں پہ بھاری ہے، تو اللہ تعالیٰ باطل کو انگریز کی شکل میں لاتا ہے، عمر کو افغانستان میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو حق آتا رہا اور آج بھی حق ہے۔ اور 47 کو جب پاکستان بنا، قائد اعظم نے پہلا پرچم کس سے لہروایا بتائیں؟ سارے بولیں کیوں؟ آپ زیادہ جانتے ہیں یا قائد اعظم؟ کہ پاکستان کے پیچھے پوری تاریخ دیوبند والوں کی ہے۔ پرچم کون لہرائے گا؟ دیوبند والوں کا بیٹا۔ ادھر پرچم کراچی میں مولانا شبیر عثمانی، بنگال میں ظفر عثمانی دیوبندی۔ قائد اعظم بیمار ہو گئے، کہا میں فوت ہو جاؤں، میرا جنازہ صرف شبیر عثمانی دیوبندی پڑھائے گا۔ کس نے کہا؟ قائد اعظم نے۔ بانی پاکستان تو مانتے تھے پاکستان بنانے والے کون ہیں، لیکن آج کے لوگوں کو نہیں۔ کوئی غلط بات کی ہے بیچ میں؟ دلیل۔ اب اگلی بات سن لیں۔ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی قیمتی علماء دیے ہیں، ان کی قدر کریں۔ بڑے بڑے علماء ہیں۔ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق میں ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور وہ بھی ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہمیں ہر عالم کی قدر کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پہ ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، شاید آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا تو کھانا ہمارے ساتھ اس وقت بہت بڑی شخصیت ہے بنگال کی، روحانی شخصیت پیر چرمنو شریف، جن کے 2 کروڑ سے زیادہ مرید ہیں۔ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے کہ میں ان کے اجتماع میں گیا، 1.5 کروڑ کا اجتماع تھا۔ جس بنگالی سے پوچھو پیر چرمنو شریف کو جانتے ہو، ہمارا پیر ہے، ہر بنگالی ان کو عزت دیتا ہے۔ ان کے والد صاحب دیوبند کے فاضل ہیں، اور مدرسہ ان کا بہت بڑا، خانقاہ بہت بڑی، مرید بہت بڑی تعداد میں ان کے۔ اور وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور میرے ساتھ بڑی اچھی بات چیت ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا حضرت ایک بات سمجھ نہیں آتی، بنگلہ دیش کے اندر اتنے بڑے بڑے علماء ہیں کہ ایک مدرسہ میں بھی 20,000 30,000 طلبہ، اور اتنے بڑے بڑے مدرسے، تبلیغی جماعت دنیا کا نمبر 1 تعداد بنگال میں ہے، علماء بنگال میں زیادہ ہیں، لیکن اجتماع کروڑوں کے ہوتے ہیں وہاں پر، لیکن پھر بھی آپ کے علماء کو قتل کیا جاتا ہے، حکومت شہید کر دیتی ہے، اور آپ لوگ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو پیر چرمنو مجھے مسکرا کر کہنے لگے ہمارے پاس فضل الرحمان صاحب جیسا بندہ کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس قیادت کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس اجتماعیت کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس مذہبی سیاست کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ادھر بہت ہیں ہم لیکن اندر ہماری کوئی نہیں سنتا۔ یاد رکھیں، علماء اکرام کی قدر کریں، اور جمعیت خاص طور پہ جو ہے یہ بھی ایک بڑی جماعت ہے، اور یہ ہمارے مسلک کی ایک بہت بڑی ترجمان ہے۔ میں کسی جماعت کا نہیں ہوں، پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن حق بات تو سب کے لیے کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کی اللہ قدر کی توفیق دے۔